अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक और वसीम मलिक। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम आज पेश होनी थी, नहीं पेश हो सकी और उसकी वजह के पीपल्स पार्टी ने कुछ तरमीम, जो तरमीम मुजवज़ा तरमीम है 27वीं तरमीम के ज़रिए जो की जा रही हैं उसमें उसके ऊपर एतराज़ात उठाए हैं। और इसके अलावा जजेस का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है और साथ ही साथ अब नवंबर में अपोजिशन के पास इस तरमीम को रोकने की कोई हिकमत अमली नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर तफसील से डिस्कशन करेंगे। पहले आज आना था, वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया था, आज तरमीम भी पेश होनी थी और कल रात बिलावल ने कहा कि जी 243 के ऊपर तो हमारा इत्फाक है, बाकी चीज़ों पर इत्फाक नहीं है। और फिर बाद में वफाकी यानी अदालत में भी उन्होंने कहा जी है। तो क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या ये सब, वैसे तो लोगों को पता है कि यार है तो कहानी ही है ना, मतलब ये प्री प्लान्ड है, एज पर स्क्रिप्ट है, पीपल्स पार्टी प्रेडिक्टेबल, जो मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा था वो उसी तरह कर रही है। लेकिन वहाँ के कोई इख्तलाफ वगैरह भी हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? देखिए, कल एक जो 243 है, आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम वाली कहानी आई तो पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हिमायत कर दी। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जितने भी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान थे, उन सब ने कहा कि जी अप्रूव्ड अप्रूव्ड अप्रूव्ड। इतना जल्दी बंदा निकाह के वक्त कबूल नहीं कहता होगा जितना इन्होंने जल्दी 243 के मंजूर कहा, और आज उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। और फिर ये कहा जो बाकी शिकें हैं जो मुजवज़ा तरामीम आई हैं उसमें कुछ इख्तलाफात हैं और उसको हम कल देखेंगे, यानी कि जो आज देखेंगे। तो इसी वजह से जो काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाया गया था उसको भी सुबह बताया गया कि वो मनसूख हो चुका है, और जो ज़िमनी एजेंडा तैयार किया गया था कि आज सेनेट में कि बिल पेश किया जाएगा, तो फिर वो भी बिल पेश नहीं हुआ, ताहम कल तक रखा गया है। कल सेनेट का इजलास रखा गया है, 8 हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन इजलास रखा गया है सुबह 11:30 बजे, और कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी किया गया। अच्छा, ये वैसे 26वीं तरमीम में यही कहानियां चल रही जी, मैं वही बता रहा हूँ कि बेसिकली अब बिलावल भुट्टो जरदारी शागिर्दी इख्तियार की हुई है उन्होंने मौलाना की। मौलाना ने भी ऐसे ही डिले किया था, कुछ दिन ताखीर की थी, लेकिन मंजूर हो गई थी वो तरमीम, 26वीं तरमीम। तो ताखीर से फायदा हुआ, वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी तरमीम निकलवा ली। वो देखिए, अब भी पीपल्स पार्टी जो है ना, ये क्रेडिट तो लेगी कि 18वीं तरमीम, मलिक वसीम साहब का पहले दिन यही कमेंट था कि 18वीं तरमीम के अंदर जो चीजें थी उनको हमने निकाल दिया। तो आज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 3 चीजें जो हैं वो हमने अप्रूव कर दी हैं, 2 मशरूत हैं, 1 गैर मशरूत है, और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया है। वो मैं तफसील से बता देता हूँ। 243 अप्रूव कर दिया है, ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि गैर मशरूत तौर पर जो है वो है कबूल। अच्छा, जो आईनी अदालत बनाने का फैसला किया गया है वो मशरूत कर दिया है कि नहीं। अगर उसने कहा कि बिल्कुल कोई शक नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी शामिल था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले इलेक्शन में भी, और इस इलेक्शन के अंदर भी मंशूर के अंदर शामिल था। तो हम इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं। सुने, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा COD के अंदर जो और चीज़ें थी, यानी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कुछ जो और चीज़ें थी, उनके ऊपर भी हमने मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत करनी है, इंगेज करना है उनको, और वो भी हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कंसेंसस हो जाए। और अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था हमारे एक दोस्त का कि COD के अंदर सबसे जो पहली शिक थी वो ये थी कि तमाम सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं करेंगी, इस्तेमाल नहीं होंगी। अब जो 243 है वो किसके लिए किया जा रहा है, तो मतलब पूरी अमेंडमेंट किसके कहने पे आ रही है? 26वीं किसके कहने? सारी की सारी उधर से आ रही है। इनको तो बेचारों को पता नहीं था। वो तो कुछ दिन पहले तक ख्वाजा इसहाक डार साहब के ना हलक में फंसा हुई थी 26वीं तरमीम। वो भी हजम हो गई है, नहीं भी आ गई है। अरे जो तीसरी जो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो हमारी गैर मशरूत, उन्होंने कहा कि हम मशरूत जो है वो हिमायत करते हैं, वो जजेस का ट्रांसफर है। अच्छा, पीपल्स जो मुजवज़ा तरमीम आई उसके अंदर ये है कि ये सदर पाकिस्तान वाला इख्तियार, जजेस की मशावरत, उसका जो मुतलका जज है उसकी मशावरत का इख्तियार ख़त्म करके जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार दिया जा रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, या वो जो कमेटी जजेस अपॉइंट करती है ना, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया जा रहा था। तो उसको उन्होंने कहा तब्दील करें, बेशक इख्तियार उसके पास रहने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सदर के ज़रिए मशावरत शुरू होनी है उसमें अंदर मुतलका जज को निकाल के, वो जो दोनों चीफ जस्टिस हैं, जहां जज जा रहा है और जहां से जा रहा है, उन दोनों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनको उस जुडिशल कमीशन के अंदर वोटिंग का इख्तियार दिया जाए। तो ये उसने कही, जज को बुला के वो पूछ भी सकते हैं। हाँ, मतलब ये इख्तियार उन्होंने दिया। और बाकी तमाम की जो तरामीम है वो रिजेक्ट कर दी हैं। उनमें मजिस्ट्रेट जो है, इंतजामी मजिस्ट्रेट की बहाली वाला, उन्होंने कहा उसके ऊपर हमारा इत्तेफाक राय नहीं हो सका।
الیکشن کمیشن اور پاکستان والے معاملے کے اوپر بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ ڈیڈ لاک ختم ہو تو جوڈیشل کمیشن یا سپریم چیف جسٹس کو جو اختیار دیا ہے اور این ایف سی پہ بھی نہیں ہو سکا, اور این ایف سی تو کل ہی انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی نا. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ڈوئل نیشنلٹی والا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ آج کی ترمیم کا کرکس تھا. ملک وسیم کے پاس بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اچھا, یعنی ججز کی ٹرانسفر ہو جائے گی, مطلب وہ بھی ہونے جا رہی ہے, وفاقی آئینی عدالت بھی بننے جا رہی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے مشروط اور غیر مشروط والی کہانی جو سنائی ہے, لیکن ججز نے اس کے اوپر کیا رسپانس کیا ہے آج کچھ چیزیں؟ اچھا, میں اس پہ میں آتا ہوں. مطیع اللہ جان صاحب نے گزشتہ روز بڑا زبردست اس پہ تجزیہ کیا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سے قبل فارم منسٹر کی انٹرنشپ کر چکے ہیں, اب وہ وزیر اعظم کی انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا انہوں نے 243 پہ, جیسے آپ نے کہا کہ اتنی جلدی انسان شادی پہ قبول ہے نہیں کہتا, جتنی جلدی انہوں نے کہا کہ یہ منظور ہے. دوسری بات کہ یہ جو ڈھکوسلا تھا, یہ جو ڈرامے بازی تھی, یہ جو قومی بددیانتی تھی, یہ جو اپنے ووٹر کے جذبات سے کھیلا جا رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, کرتا دھرتاؤں نے انہیں وہ بھی نہیں کرنے دیا, وہ بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا. آپ اس سے دیکھیے, میں بتاتا ہوں کس طرح سے سیاسی جماعتوں کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑی خوشی سے ہو رہی ہیں. ابھی کل سی سی کا اجلاس تھا, کل شام کو ہوا, رات کو اس کی پریس کانفرنس ہوئی, دوبارہ آج وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوا, اور آج شام کو اس کی پریس کانفرنس ہوئی. ابھی کل سی سی کا اجلاس نہیں ہوا تھا, بلاول بھٹو زرداری نے کوئی منظوری نہیں دی تھی. وفاقی آئینی عدالت کی بلڈنگ کہاں ہوگی؟ اسلام آباد میں شارع دستور پر دوڑیں لگ چکی تھی, تیاری شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد جا کر کچھ سیاسی, کچھ غیر سیاسی, کچھ نیم سیاسی ایک ٹولہ گیا, اور انہوں نے جا کر, وہ وفاقی شرعی عدالت ہے سپریم کورٹ کا بالکل اپوزٹ شارع دستور پر, الیکشن کمیشن کے ساتھ بالکل, تو درمیان میں کچھ اور بھی مارتے ہیں, تو خیر وہ سپریم کورٹ کے بالکل اپوزٹ ہے. تو وہاں پر انہوں نے جا کر وزٹ کیا, اور وہاں کے ریلیونٹ جو ان کے چیف جسٹس اور دیگر عملہ ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جی تیاری کریں, یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہے, بس اس کو جو ہلکا پھلکا کام ہے وہ شروع کروا دیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس بھاگے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا ہماری عدالت پہ قبضہ ہو رہا ہے. اب آگے سے جو شخص پہلے سے اس پہ قبضہ کر لیا گیا, اس کی سوچوں پہ, اس کی ضمیر پہ, تو وہ کیا بولتا؟ تو اس نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے. اور پھر آج ابھی چیف جسٹس ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, اور وہ جان بوجھ کے بھی ہوئے, اپنے کنسرن سے ہوئے, کوئی زبردستی قبضہ نہیں ہوا. یہ اتنی خوبصورت سپریم کورٹ کی عمارت ہے, جو سامنے شرعی عدالت ہے وہ چھوٹی بلڈنگ ہے, تو جب یہ وفاقی آئینی عدالت سب سے سپریم ہوگی تو ان کو اس بلڈنگ میں ہونا چاہیے نا, ان کو نیچے. ویسے آپ نے یہ مشورہ دے دیا ہے, اگر کنسرن کوارٹرز تک پہنچتا ہے, اور یہ بھی جسٹس امین الدین خان بھی خواہش رکھ سکتے ہیں نا. میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سپریم کورٹ کے ساتھ نا پرائم منسٹر آفس بھی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس تو آپ کو پتا ہے شفٹ ہو چکا ہے پیچھے, پی ایم ہاؤس. 2 بلڈنگز رکھنے کا کیا منطق ہے؟ ادھر ہی آئینی عدالت اس کو دے دیں, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ جائیں. وزیر اعظم آفس اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کی عمارت استعمال کر لیں تو. وہ فیصل صدیقی صاحب نے بھی آج کہا آئینی بینچ کو, تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا ضمیر جو خلش محسوس کرنے کی کوشش کرے, الحمدللہ کسی نے نہیں کیا. 5 رکنی آئینی بینچ بیٹھا تھا, انہوں نے کہا کہ کوئی اچھی بلڈنگ لے لیتے آپ, یہ آپ کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے کہا. بہرحال اس کے بعد ابھی کل رات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوبارہ کہا کہ 243 اپرووڈ وفاقی آئینی عدالت, ابھی انہوں نے مشروط بھی نہیں کہا تھا. اس کے بعد ابھی آج ان کا سی سی کا اجلاس شروع نہیں ہوا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3rd فلور کا خالی کیا گیا, اور وہاں پر وفاقی شرعی عدالت کو منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی. پہلی بات. اور دوسری بات, یہ جو مشروط کی کہانی ہے نا, اور سنیں نا, اس میں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ صوبوں کی اس میں یہ کہا گیا ہے نا کہ صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی. یہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آئینی بینچ کے لیے کہا گیا تھا, ہوئی کہیں برابر نمائندگی. 26ویں آئینی ترمیم تو انہوں نے سندھ کے علاوہ کہیں پہ ہائی کورٹ میں امپلیمنٹ ہی نہیں کی. چھوڑیں اس بات کو, آپ اسلام آباد میں کر کے دکھائیں. پشاور ہائی کورٹ میں ضرور اسلام آباد میں قانون بنایا گیا نا, قانون سازی اسلام آباد کی حد تک ہوئی, سپریم کورٹ میں ہوگی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین ہے نا, پورے ملک میں ہے نا وہ. باقی اب سندھ میں تو آپ نے بنا لیا کیونکہ آپ کو وہاں مسائل ہو رہے تھے. خیر ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جلدی سے جو چیزیں باقی وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا, اس کے بعد ہوتا یہ ہے جناب کہ آج جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. انہیں پتا ہے, جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں, کہ وہ 1 دسمبر سے پہلے ٹرانسفر ہو جائیں گے. آپ نے بڑا تفصیل سے. ہاں, اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ ٹرانسفر ہوں گے اتنی آسانی سے ہوں گے, ڈرافٹ جب سامنے آئے گا یا جب یہ منظور ہو جائے گی, یہ جب ان کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہوگا, تو ممکن ہے ایک پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, ممکن ہے کچھ ایفیڈیوٹ سامنے آ سکتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ شروع وہیں سے کریں گے جہاں انہوں نے ISI آپریٹیوز کی مبینہ طور پر مداخلت شروع, ہاں, مارچ 2024 سے. اب آ جاتے ہیں, انہوں نے ایک کیس کے دوران کہا, وکیل صاحب نے کہا کہ آپ دسمبر کی تاریخ دے دیں, انہوں نے کہا کہ نومبر کی لے لیں,
نہیں معلوم کہ ہم دسمبر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منیب اختر ایک بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, تو کیونکہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی 5 سے 6 ججز جو ہیں وہ اب موجودہ نظام کو انہیں نہیں چاہیے, تو ان کے لیے بھی ایک ارینجمنٹس ہو رہی ہے, تو وہ بھی آج کچھ باتیں ڈسکلوز ہوئی ہیں. جسٹس منیب اختر نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ یہ کیس کتنا طویل ہے تاکہ میں اس کے سماعت شروع بھی کروں یا نہ کروں. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اس کے اوپر کافی وقت لگے گا, تو انہوں نے آرڈر لکھوایا کہ ریزن ٹو ناٹ ٹو بی ایکسپلینڈ یا ڈسکلوزڈ. ساتھ انہوں نے لکھا کہ جو رجسٹرار آفس ہے یہ کسی اور تاریخ کے لیے مقرر کر دے اس کیس کو, اور پھر ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اف وی ول میٹ اگین, اگر ہم دوبارہ ملے تو ہم پھر اس پہ کیس کو سن لیں گے. یعنی ان کو بھی نظر آ گیا کہ وہ سپریم کورٹ میں 5-6 ججز وہ بھی فارغ. اس کی ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ وفاقی آئینی عدالت آپ نے الگ سے بتا دی, تو سپریم کورٹ نہیں رہے گی, ایپلیٹ کورٹ بن جائے گی, اس کا نام ہوگا ایپلیٹ کورٹ. اب اس وقت سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, کیونکہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کے اندر بنایا گیا تھا, اب یہ الگ سے ایک وفاقی آئینی عدالت, تو آپ کی سپریم کورٹ ختم ہونے جا رہی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ان ججز نے جو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز ہیں, انہوں نے بطور سپریم کورٹ کے جج کے حلف اٹھایا ہوا ہے, نیا حلف لینا تو جب نیا حلف لینا پڑے گا تو ان ججز سے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس عقیل عباسی, جسٹس شاہد وحید, کچھ شہزاد ملک, عرفان سادات, ان میں سے میجورٹی جو ہے 1-2 شاید ریاض ہیں, لیکن ان میں سے ان کو حلف نہیں لیا جائے گا, لہٰذا انہیں بھی یہ بات وہی کہیں گے لکھ کے دیں اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو. نہیں, وہ ہے ہی نہیں نا. اب یہ ہے کہ نہیں, اچھا ان کو تو نکال دیں. نہیں, انہوں نے ریزرو سیٹس 26ویں ترمیم, اس کے بعد بھی ان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق, ہم اپنی غیرت کے مطابق, چلو دیکھ لو سروسز آر ناٹ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری صورتحال ہے. اچھا, ایک اور سہولت کاری بھی آج ہوئی ہے. 26ویں ترمیم 10 مہینے نہیں سنی گئی, جان بوجھ کے دبایا گیا. اس 10 مہینے میں موجودہ حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت دی گئی, جسٹس امین الدین خان اور دیگر ججز. اب آج کے روز 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت ملتوی ہوئی تھی 10 نومبر تک. اب 10 نومبر کو سماعت ہوتی, براہ راست نشریات تھیں, اٹارنی جنرل آ کے کہتے کہ سر وہ بل ٹیبل ہو گیا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا, تو وہ سارا ایک میلہ لگتا, وکیل آ کے گفتگو کرتے. تو انہوں نے آج ایک آخری سہولت کاری بھی فرما دی ہے, جیسے جمال مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے, انہوں نے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر جو تھا وہ ڈی لسٹ کر دیا ہے. اب وہ کیس 10 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا, تو ایک آخری سہولت کاری انہوں نے فرما دی ہے. اور اب ایک مرتبہ پھر یہ جو مہرے ہیں, اب ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے, یہ جو ججوں کے بھیس میں مہرے ہیں, یہ اب ایک اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے وفاقی آئینی عدالت میں ایڈجسٹ ہونے جا رہے ہیں. واہ جی واہ. چیف جسٹس کون ہوگا اور چیف جسٹس آئینی بینچ یا غیر آئینی بینچ کون ہوگا؟ پچھلی بار تو یہ تھا کہ قاضی فیضی صاحب اپنی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, یحییٰ افریدی اپنے لنکس لڑا رہے تھے, جسٹس منصور علی شاہ کی آبویسلی ان کا حق تھا, کوشش تھی کہ 26ویں ترمیم نہ ہو تو میں چیف جسٹس بنوں. اس بار سارے ہی ان کے ہیں اور انہی میں ہی مقابلہ ہے. جسٹس امین الدین خان موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن جو کچھ سین وائسز بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ کاروائی پوری ڈال رہی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یار امین الدین خان صاحب ہمیں ایک یحییٰ افریدی جیسا سوٹڈ بوٹیڈ, ایک انگریزی بولنے والا, ہم نے آئین کی وہاں تشریح کروانی ہے, ججمنٹ جو لکھ سکے, جو کوئی باریک واردات ڈال سکے, تو یحییٰ افریدی صاحب کو کیوں نہ لے کے آئیں. انہوں نے ہمیں سرو بھی پورا کیا ہے, ان کا حق بنتا ہے. وہیں پر جسٹس امین جو ہیں وہ اپنے ریفرنس لگا رہے ہیں. امین الدین خانوں سے تو شکوہ نہیں ہوتا نا, شکوہ تو یحییٰ افریدیوں سے ہوتا ہے. سر ان سے بھی نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ سے ہم نے انہیں ایک الگ سا آئینی, اور ہم صحافی بھی تو قاضی فیضی کو بھی بہت سارے لوگوں نے اٹھا کے رکھا تھا. اچھا, جسٹس محمد علی مظہر اپنی کوشش میں ہے, لیکن ایک چیز ہے, جسٹس امین اور تین فریق ہے نا, ایک آئینی ان تینوں میں سے جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی, ان میں سے ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہ جائے گا, بلکہ ایپلیٹ کورٹ کا, اور ایک آئینی عدالت کا سربراہ بن جائے گا, اور دوسرا جو ہے اس کو فی الحال کچھ نہیں ملے گا. ٹوائلٹ ٹیشو کو مت بھولیں بھائی, ٹوائلٹ ٹیشو پیپر کو مت. اچھا چلے جی, اب یہ ترمیم روکنے کے لیے اپوزیشن کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ بظاہر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ کم از کم اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر اس کو کاپیاں پھاڑتے ہوئے نظر آ سکتی ہے, ہنگامہ رائی کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے, سینٹ کے اندر یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن فی الحال کوئی اس طرح نہیں ہے کہ نومبر کے اندر ہی تحریک چلے گی اور 27ویں ترمیم رک جائے گی. 27ویں ترمیم ہو جائے گی, اس کو عملاً طور پر روکنا جو ہے وہ اس وقت ایک طرح سے ناممکن چیز ہے. لیکن جو لوگ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, جی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نومبر کے اندر کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا یا بہت بڑی تحریک چل جائے گی. تحریکیں چلانے کے حوالے سے ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی, ہلکی سی مختصر سی, اور تحریک تحفظ عین پاکستان عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب کو, اور دونوں جو ہے عمران خان نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے, تو ان کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری بھی ہے. تو اب انہوں نے اس تحریک کو اگر کامیاب بنانا ہے تو پھر اس تحریک کو چلانے کے لیے وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی جس کے لیے ایک تحریک کامیاب بنائی جا سکتی ہے. اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں کوئکلی اس کو 2 منٹ میں سم اپ کرتا ہوں.
ہم نے نومبر کی گردان تھی. ہم پشاور گئے, سہیل آفریدی سے ملے, کیبنٹ کے لوگوں سے ملے, پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملے, اس کے بعد ہم فواد چودھری اینڈ کمپنی سے ملے, اس کے بعد ہم علامہ راجہ ناصر عباس سے ملے, اس کے بعد ہم محمود اچکزئی سے ملے, اس کے بعد ہم مولانا سے ملے. تو ساری انفارمیشن کی بنیاد پر کچھ چیزیں ہیں. سہیل آفریدی صاحب اکیلے کال نہیں دیں گے. آپ نے بتایا عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تحریک تحفظ عین پاکستان کو. سہیل آفریدی صاحب نومبر میں نہیں آ رہے. یہ آئینی ترمیم کسی صورت نہیں روکی جا سکتی. ہاں, اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. اس میں اپوزیشن کیسا کردار ادا کرتی ہے, تحریک تحفظ عین پاکستان کیسا کردار ادا کرتی ہے, یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اور دوسرا, صرف نومبر ہی کیوں؟ ہماری پہلے دن بھی ایک بحث ہوئی تھی نا کہ صرف نومبر ہی کیوں. یہ جو اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے نا, آپ ایک لمحے کے لیے عمران خان بھی چھوڑ دیں, عوام پاکستان کے لیے میں سوچوں نا, عمران خان ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس میں, اور سب سے زیادہ لڑ رہا ہے اور دیوانگی کی حد تک بہادری دکھا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عمران خان کو بھی شاید یہ بات سمجھ آ گئی, انہوں نے ابھی تک کوئی کال نہیں دی. تو اگر انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے کندھوں پہ ڈالا ہے, اور اس میں اطلاعات فہیم آپ کی خبر تھی اور خبر پہ ابھی بھی قائم ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جب سڑکوں کی کال آ سکتی ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی وہ یہ کہ اس وقت جو ملک کا حشر کر دیا گیا ہے, جو آئین کا حشر کر دیا گیا ہے, علامہ جو محمود اچکزئی ہیں ان سے یہ تاثر ملا کہ وہ کریں گے. وقت کب ہوگا, کیسے ہوگا, عمران خان کی دونوں اسلام آباد کے مارچز سے بالکل الگ ہوگا, لیکن نومبر میں نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے دیکھنے والے ہوں, پاکستان کے دیکھنے والے ہوں, نومبر میں کچھ نہیں ہونے جا رہا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاز بڑا ہے, یہ تحریک بڑی ہے, اس کے لیے تیاری زیادہ چاہیے, پریپریشن زیادہ چاہیے, اور یہ اس میں ان کی بات 1000% درست ہے. غلطی کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ 2 ناکام ہو چکے ہیں, یہ آخری بھی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی ہمارے ساتھ نکلے تو اس کی جان, اس کا مال, اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. آل دو کہ 26 نومبر ہوا, 13 اکتوبر ہوا, مرید کے ہوا, اس ساری سینیریو کو دیکھتے ہوئے تو نومبر میں کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اس سلسلے میں کیا کچھ ہوگا. لیکن اس میں وہ جو چھوٹے چھوٹے عملی اقدامات ہیں, کہیں جلسہ کر لیا, کوئی کنونشن بلا لیا, یا جو محمود اچکزئی صاحب کا ایک اپنا الگ سٹانس ہے, الگ ان کی پرسنالٹی ہے, ان کا الگ طریقہ کار ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تو کسی کے کہنے پہ ہوگا, نہ تو جلد بازی میں ہوگا. تو ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب بھی, اور ابھی عمران خان صاحب نے بھی کال نہیں دی, تو پھر سہیل آفریدی صاحب بھی اچانک جو آئے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پختونخوا کی امن و امان کا ہے. اس وقت بھی پورے ریاستی ٹولز ان پر چھوڑ دیے گئے ہیں, اور اگر گراؤنڈ ریالٹیز کوئی کے پی کے کی بتاتا ہے تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آپ مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے. تو نومبر اب کسی کے ذہن میں ہے تو وہ اسے نکال لیں. بڑا زبردست انداز میں وسیم ملک صاحب نے سم اپ کیا ہے. لالا, آپ اس کے اوپر کوئی اپنا دو سنٹینس. ملک وسیم صاحب کی رائے کا بہت احترام ہے, اور جو آج ہماری جن صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کا بھی بہت زیادہ احترام ہے. محمود خان اچکزئی صاحب, چلے محمود خان اچکزئی صاحب سے آج ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے, تو اس ملاقات میں ان کا جو ریئیکشن تھا وہ ملک وسیم صاحب کے لفظوں جیسا ہی تھا. صحیح ہے, گراؤنڈ ریالٹیز تھی کچھ, صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا سب کو نہیں پتا تھا کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ نااہلی کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کیا سب کو نہیں پتا تھا کہ 26 نومبر 2024 کو آپ کے ساتھ یہ ہوا تو اس کی برسی بھی آنے والی ہے؟ لازمی نہیں ہے نا کہ آپ نے نومبر میں ہی کرنا ہے, وہ ان کا موقف انٹائرلی الگ ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, نومبر ہی کیوں یار, مطلب یہ بات تو دسمبر میں سے ہی, ٹھیک ہے, آئینی ترمیم اکتوبر میں کر لیتے ہیں, انہوں نے نومبر کیوں چنا؟ آئینی ترمیم بائی ہک اینڈ بائی کروک لاسٹ ٹائم مولانا اچھا, فضل الرحمان نہ بھی ہوتے تو پھر یہ خبریں آئیں آج جو کہ اچکزئی صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ ایسا نہ کریں. انہوں نے آن دا ریکارڈ کچھ نہیں رکھا, انہوں نے سارے پتے جو ہے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں. باقی ہم جس سے بھی ملے ہیں نا, اس نے ہمیں کوئی خبر دی ہے. محمود اچکزئی صاحب کو آپ داد دیں یا آپ ان کے اوپر تنقید کریں, اچکزئی صاحب نے اس آپ بات کو کو معلوم نہیں ہونے کیا ہے کہ میں نے کوئی عمران خان کو پیغام نہیں پہنچایا. نہیں, اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ساری اسی کے حق میں کی ہے کہ اس ٹائم ہمیں نہیں نکلنا چاہیے. جی, تو بٹوین دا لائنز بھی آپ بات یہ ہے کہ آپ جتنا تاخیر کریں گے اتنا ایشو بنے گا. آپ ٹھیک ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یا پھر جو بھی اس وقت اپوزیشن لیڈرز ہیں یا بننا چاہ رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, وہ ایک ٹرین مس کر رہے ہیں, ایک اپرچونٹی مس کر رہے ہیں. آپ بے شک باہر نہ نکلیں, دیکھیں جلدی کا کام, آپ احتجاج کی کال دے دیں, آپ احتجاج کرنا شروع کر دیں. وسیم ملک کی مجھے ایک بات بتائیں, کے ساتھ میں بحث کروں گا. سنیں, میں بحث کروں گا, میری بات سنیں. پیر آج کیا دن ہے؟ جمعہ. آج پیر کو بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے
کہ 27ویں ترمیم کے یہ کانٹیکٹ، یہ اس کا کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ ہے، ایک پریس کانفرنس بتائیں. پریس کانفرنس سے کیا رک جاتی تھی وہ؟ یار آپ اپنا عملی طور پر کیا روکنے کے لیے کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ان کو دینا آپ چاہیے. کو امین بنایا ہے، عمران خان نے آپ کو امین بنایا ہے 1,85,00,000 ووٹرز کا. کتنا؟ 1,85,00,000 ووٹرز کا آپ کو امین بنایا ہے. یا اس سے منسلک جو لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. کل آپ نکلتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم تو کھانا کھانے آئے تھے، دیٹس اٹ. پھر پیچھے ہم آپ کے جاتے ہیں. کل بات کی نا، ٹھیک ہے، آگے آج بھی آپ نے کی پریس کانفرنس کی، اچکزئی صاحب نے پریس کانفرنس کی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے پریس کانفرنس کی. اس کا جواب بہت بہتر دے نہیں، ماحول دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ متنازع کیسے بنائیں گے. آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ بتائیں گے کہ یار یہ کس طریقے سے آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. ٹاک شوز میں مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ بس ٹھیک ہے بھائی، انجوائے کریں. آپ ایسے ہی روکیں گے، راستہ بھی ایسے روکیں گے، متنازع بھی آپ ایسے ہی کریں گے. نہیں روک سکتے. یار سنیں میری بات سنیں، عرض یہ ہے کہ پھر عمران خان کی رہائی بھی نہیں پاسبل. آپ عمران خان کو رہا کریں گے، بات بھی نہ کریں کیونکہ پاسبل نہیں ہے. اللہ اجازت ہو تو میں صرف میں اپنا ایک موقف سامنے رکھ دیتا ہوں. دو شخصیات ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی. ہم نے کل گفتگو کی کہ جس طرح سے رسپانس دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے رہے. لیکن جب نہیں، صحافی کا کام صرف تجزیہ دینا نہیں ہے نا، اگلوں کی سائیڈ آف سٹوری بھی تو رکھنا ہے. کل پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو کتنے ہیں آپ سینیٹ کور کرتے ہیں بتائیں ذرا؟ 21 ہیں. کل بلایا گیا تھا پارلیمانی لیڈر کی جانب سے 1 بجے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے. اس میں بیٹھ کے طے کرنا تھا کہ ہم جب یہ امینڈمنٹ پیش ہوگی یا آج کا جو اجلاس تھا اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی ہماری. ایک جو نام ان کا علی ظفر صاحب تھے، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، اور ایک خاتون سینیٹر تھی، فوزیہ ارشد صاحبہ. باقی کوئی نہیں آیا. اچھا، میں نے یاد ہے آپ کو ادھر بیٹھ کے خبر دی تھی کہ علامہ راجہ ناصر عباس مخمصے کا شکار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں قیادت تو کروں، پیچھے بندہ کوئی نہیں ہوتا. آپ دونوں نے میرا مذاق اڑایا تھا. مذاق اڑایا تھا نا آپ نے میری بات کا. بات وہی ہے کہ عمران خان، دیکھیں یہ علامہ صاحب بھی عمران خان کی چوائس ہیں اور وہ جو سینیٹرز ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی چوائس ہیں. بات ٹھیک ہو گیا. پریکٹیکل میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر اس کا مقدمہ ایک اور بننا چاہیے، اس طرح کہ آپ نے ایسے بندے کچھ نہیں ہے. اچھا بننا چاہیے، صحیح بات. یار میری سارے معاملے میں ایک اور رائے ہے. دیکھیے جس کا اس میں پی ٹی آئی کے کتنے 70 سے زیادہ ایم این اے ہیں، 18-20 سینیٹرز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اور باقی لوگ ہیں. پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، پوری ایک تنظیم ہے. اس میں پھر 2 شخصیات ہیں جن میں ٹھیک ہے اسد کیسر ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، دیگر محمد زبیر صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، محمود اچکزئی ہیں. ان سب کے کنڈکٹ کو اب تک کے ایکسپلین کرنا چاہیے تفصیلات کے ساتھ. تو اس کے لیے میرے خیال میں ہم ایک سوموار کے روز نشست رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عوام کے سامنے ایک چیز ہے، میں اگر اس وقت کہوں گا نا نومبر بڑا اہم ہے، اس نومبر کو کچھ ہو سکتا ہے، تو لوگ مجھے زیادہ سنیں گے، لیکن میں وہ بددیانتی کر رہا ہوں. میرے نزدیک اہم یہ ہے کہ اگر کوئی چند لوگ، مجھے 4 لوگ بھی سن رہے ہیں، تو جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو میرا تجزیہ ہے، آنیسٹلی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں. اس کے باوجود بغیر کسی سنسنی کے آپ نہ دیکھیں. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ سوموار کے روز ایک نشست کر لیتے ہیں. لالا میری بات سنیں. نہیں کوئی نہیں سننی آپ کی بہت سنا. ایک ہی موقع آپ نہیں، میرا ڈفرنٹ ہے اور میں نارملی بہت کم رائے دیتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری رائے بھی آپ سنیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے میں، یہ جو وسیم ملک بات کر رہا ہے، اسی کو تھوڑا سا مزید اس میں 2 سینٹس ایڈ کرنے کے لیے کہ ایک تو جلدی کا کام شیطان کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس وقت تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں، اور جب آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے تو آپ کیسے کوئی بڑا کام کرنے جا سکتے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ جو بھی تاریخ ہے، میری بات سن لینا. آج کیا تاریخ ہے؟ میری یار سن لیں. آج تاریخ کیا جی ملک صاحب؟ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا. 7 نومبر. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا. 7 نومبر 2025 وقت بہت ہو گیا. ایسے 7 نومبر 2025 الیکشن کب ہوئے تھے؟ 8 فروری 2024 کو. اچھا جی لالا یہ کوئز آپ بعد میں 3 مہینے بعد 3 سے 4 مہینے بعد 2 سال ہو جائیں گے الیکشنز کو. یہ جلدی کا کام ہے. ٹھیک ہے یار، بدل آپ سے مینڈیٹ چرا لیا گیا، یہ جلدی کا کام ہے. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے نا، وہ گیا ہے، اب نئی قیادت آئی ہے، ان کو اتنا ٹائم اس کو بھی آپ اچکزئی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں. میرے خیال میں عمران خان نے لگایا، ہم نے تھوڑی لگایا. ہم پھر 1947 سے شروع کر لیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تفصیلی نشست کی ضرورت ہے. خان صاحب کو بھی جیل میں رکھے ہوئے 3را سال شروع ہو گیا. تفصیلی نشست ٹھیک ہے، وہ بھی جلد بازی کا کام ہے رضوان. لیکن لالا میں آخری بات علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو ہم نے بیٹھ کے اختیار دیا، جس شخص نے دیا وہ جیل میں بیٹھے، وہ کال دے دینا. بس نہیں آپ دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے، ہمیں آپ دینے ہی نہیں دے رہے.
مائک ہے بھائی. بس اب ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, Okay, بس اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو کریں گے. اور بہرحال معذرت, تھوڑا سا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو جاتا ہے جو شاید لوگوں کو پسند نہ بھی آئے, لیکن یہ کہ چلیں یہ ایک ہاں. اور جو بھی ہے, جیسے وسیم ملک نے کہا کہ جو چیز ریالٹی گراؤنڈ کے اوپر ہے, لوگوں سے مل کے ان کا موقف سامنے رکھتے ہیں آپ کے سامنے, آپ اس سے جو خود نتیجہ نکالنا چاہیں وہ ویورز نکال سکتے ہیں. اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.